अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और सीजन 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड लुकिंग स्ट्रॉन्ग अपनी चौथी कामयाबी रजिस्टर की और कराची किंग को 6 विकेटों से यहां शिकस्त दी। शादाब खान कप्तान की शानदार परफॉर्मेंस जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आज शाहिद भाई आपसे शुरू करते हैं। आपने कहा था दो मैचेस में पिच ऐसी इस्तेमाल होगी, उसमें ऑस्ट्रेलियन मट्टी होगी और उसमें बाउंस आएगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी आएगा, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। अब पीसीबी को किसी ने नंदीपुर की मट्टी ऑस्ट्रेलिया की कह के भेज दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। दरअसल कल सारे बैट्समैन गालिब पे शेर पड़ रहे थे कि पिच ने जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बेटर थे काम के। तो वो पिच इस तरह की थी, डबल पेस, कभी लो हो रही है, अजीब ही तरह की पिच थी। और माशाल्लाह से आज का मैच भी उसी पिच पर है। अच्छा, तो मतलब वो जो हम न्यूज आपने दे दी पहले। 128 अगर किसी मैच में हो रहे हैं, सिर्फ 3 छक्के एक ही बैट्समैन लगा रहा है, और 19वें ओवर में पहला छक्का और 8 चौके टोटल। 3 छक्के और 8 चौके किसी T20 में हो तो कराची में वैसे भी क्राउड नहीं आ रहा। हालांकि कल बेहतर तक क्राउड उनको बहुत बदली हुई। बासित भाई, हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि अपने लीग को आसमान की बुलंदियों पे लेके जाएंगे, और लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? क्योंकि इस तरह के मैचेस होंगे तो फिर कौन आएगा देखने। हमने शुरू में जब एक बात बोली तो आप लोग हंस रहे थे कि ये लीग को खराब कर रहे हैं, अगली दफा सस्ते दामों में टीमें मिलेंगी। आप हंसे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी तो और भी मैचेस हैं। मुझे ये तो बताए ना, क्या ऑस्ट्रेलियन बंदे से सवाल जवाब नहीं हो सकते? बिल्कुल होना चाहिए। वो T20 की पहली दफा पिच बना रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पहली बारी में। अब देखो सेटअप क्या बना था, जो टॉस जीते पहले बारी ले मैच जीत जाए, यही था। बिल्कुल। कितना बड़ा फैसला करा इस्लामाबाद ने, क्योंकि उन्होंने पिच को पढ़ लिया। जो क्रैक्स की बात कर रहे हैं, मौसम तो देखो यार, कौन सी मिट्टी कहाँ पे सूटेबल है ये देखा जाता है। सही बात है। आप दुबई की अकेडमी में जाए ना, दुनिया की सारी पिचेस बनी हुई है। कामी तो गया हुआ है वहां पे, नाम लिखा हुआ है, ब्रिस्बेन की ये पिच, पर्थ की ये, कद्दाफी स्टेडियम की ये पिच। जब आप खेलोगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो नॉर्मल पिच है। अच्छा जी, फील नहीं होता ऐसा? फील नहीं होता, डराने के लिए सिर्फ नाम लिखे में। जैसे मर्व ह्यूज नहीं था, उसकी मूछें थी, तो हमारे एक ओपनिंग बैट्समैन थे जो कप्तान भी बने, उनके लिए बोला जाता था लंबी मूछें लगा दो, देखो अभी स्लिप लगेगी। तो ये हकीकत है यार। ये किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये पिचेस बना के? सही बात है। चेयरमैन साहब को चाहिए इस पे डिसीजन लें। पाकिस्तान सुपर लीग यार बहुत बड़ा नाम है, कामी तो खेला है सारे एडिशन। वो क्रिकेट और इस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही बात है। उस क्रिकेट में आज देख के फील होता है कि वाकई जमीन आसमान का फर्क है। कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। ठीक है, कराची ने भी बहुत बुरा खेला, फैसले भी गलत किए, लेकिन ये मैच चाहे हार जाए कोई भी टीम, लेकिन मैच तो मजे का देखने को मिले। देखिए, मैच तो हमें सिवाय एक मैच के अलावा कोई मजे का नहीं नजर आया। सही बात। कल के मैच पे हम ऐसे ब्लेम डाल रहे हैं। ठीक है, पिच बहुत मेरे ख्याल से बिलो द एज थी, जैसे बनी हुई थी, ऐसी बननी नहीं चाहिए थी। आगे आपकी देखे बैटिंग और बॉलिंग एक्सपोज हुई है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एक्सपोज हुई है। अब ये भी एक आ गया मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान सुपर लीग में, कि पिच कैसी बनाई है। आगे लोग आ नहीं रहे कराची में, तो जब आप ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बेहतर करने के डिसीजन लेने के काम अब आ गया। अब क्रिकेट बहुत नीचे चली गई हुई है, जैसे बासित भाई ने बात की है, कोई डिसीजन लेना चाहिए। कोई डिसीजन लिया 2023 वर्ल्ड कप के बाद, कुछ नहीं। T20 वर्ल्ड कप में क्या बातें की गई है। बिल्कुल सही बात। आप देख लें एशिया कप कहाँ पे खत्म हुआ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के जो टीम है उसका कोई डिसीजन आया, कोई ऐसी बात आई है कि कौन है जिन्होंने ऐसी टीम बना के खिलाई है? कुछ नहीं होना। सिर्फ मीडिया की हद तक लोगों को ठंडा करने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं। बाकी क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए कोई अच्छे डिसीजन नहीं हो रहे। लेट्स सी कोई ऐसा बंदा आए जो अच्छे डिसीजन ले, क्रिकेट को ऊपर लेके जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस रजीम के होते हुए कोई क्रिकेट बेहतर शायद साहब, ये वक्त को धक्का देने वाली पॉलिसी कब तक चलेगी कि बस वक्त गुजरता जा रहा है? 23 के बाद बात हुई, T20 वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी का नाम आया, और मैं सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल डिसीजन जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी ये लीग जो
ہم کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے, اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے, ہم اور پیچھے چلے جائیں گے. بگ بیش, جس طرح وہاں کی پچز کی کوالٹی ہوتی ہے, جس طرح وہاں کراؤڈ کی کوالٹی ہوتی ہے, جس طرح وہ انوویشنز لے کے آتے ہیں رولز میں, بیش بونس, پاور سرج, نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں, ہم تو سوچتے بھی نہیں, ہم تو غور بھی نہیں کرتے. ہم ایک ٹیکنالوجی لے آتے ہیں کہ جی اس ٹیکنالوجی سے پلیئروں کو, پاکستانی ٹیم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, زیرو, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر کچھ انوویشن لانا چاہتے تھے تو آپ اپنی ٹیم کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایڈریس کرتے, لیکن آپ کرتے ہی نہیں, کام رک جاتے ہیں, بجٹ پڑے رہ جاتے ہیں. اب ویمنس کرکٹ ٹیم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے, ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کتنے پیچھے, کتنے کم ہیں, کم پیسے ہیں. چیئرمین نے آ کر بڑھائے تھے پیسے ویمنس کرکٹ کے, تقریباً 24 کروڑ روپے سے شاید 70 کروڑ روپے سال کے کر دیے تھے, بڑھائیں, لیکن آپ لڑکیوں کو بھی تو کوئی انسینٹیو دیں. وہاں پہ جب پاکستان کی ٹیم آخری میچ جیتی تو چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں انعام کا, لیکن ہیڈ کوچ وسیم نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سر آپ کو انعام اناؤنس کریں گے, آپ ان پلیئروں کے, لڑکیوں کے سینٹرل کانٹریکٹس کی اماؤنٹ بڑھا دیں, کم از کم انسینٹیو تو ملے گا نا ان بچیوں کو کہ جو اب ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, پرفارمنس بیس انسینٹیوز تو ویسے بھی ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اور میرے خیال سے ہماری ویمن ٹیم نے جو کوالیفائی کیا, کوئی اتنا ایزی نہیں تھا ان کے لیے جو ٹیم کی پرفارمنس ہے, لیکن ایز اے ورلڈ کلاس ورلڈ چیمپئن ہم رہے ہیں مینز میں, تو ہماری ٹیم کو تو اس راؤنڈ تک آنا ہی نہیں چاہیے. ہم کتنے عرصے سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے کہ یہاں تک لانے والے کون ہیں, کیسے ان کی چیز بہتر ہوگی. آپ سال میں ایک آدھا ٹورنامنٹ کروا کے کہتے ہیں کہ آپ کمپیٹ کریں دوسری ٹیموں کو, آسٹریلیا, انگلینڈ کو. ان کو چاہیے جتنی کرکٹ کھلائیں, ان کے ٹورنامنٹ کروائیں, ان کے ٹورز کروائیں انڈر 19 اے ٹیم کے, اسی صورت ہی یہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ڈومیسٹک میں سال میں 3-4 ان کے ایونٹ ہونے چاہیے, پھر جا کے بہتر ہوگی. ایک ٹورنامنٹ کروانے کے بعد آپ کہیں کہ ورلڈ چیمپئن ہو جائے, کوالیفائی کریں, بڑا مشکل ہے اس کے لیے. صحیح بات ہے. وہ ابھی ڈومیسٹک میں کون سا کپ ہوا تھا T20 کا جس میں مینٹورز بھی تھے, چیمپئنز T20 کپ, وہ چیمپئنز کپ PSL سے اچھا ہوا تھا. جو کرکٹ کی کوالٹی ہے نا, جو اسٹینڈرڈ ہے, یہ میں اس لیے ٹی وی پہ بول رہا ہوں کہ دیکھیں ڈائریکٹر صاحب جو ہے نا PSL کے, کہ یار کچھ شرم کرو یار, دنیا دیکھ رہی ہے اور کیا بول رہی ہے اس ٹورنامنٹ کے بارے میں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو سمجھتے ہیں کرسی لگا کے کوٹ پہن کے جو ہی وہ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں, پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, بتاتے ہیں جی اتنے میچ ہوں گے اس سال, اتنے میچ ہوں گے. پہلے جو میجر ٹورنامنٹ اس کو تو صحیح کر لو. دوسرا آپ نے ٹائمنگ اچھی نہیں رکھی, آپ نے سیٹرڈے سنڈے کو ڈبل ہیڈرز نہیں رکھے, آپ مطلب کچھ بھی پلاننگ تو دیکھیں, یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے. سیٹرڈے ویکینڈ ہم لوگ یوٹیلائز نہیں کر رہے. جو لوگ دیکھیں جابز والے بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیلی میچز نہیں آ سکتے, وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ویکینڈ پہ آ کے اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. یہ فیسٹیول ہے ہمارا, اس سے لوگ بڑے انٹریکٹ ہوتے ہیں, آتے رہے ہیں. آپ ویکینڈ نہیں یوٹیلائز کر رہے. میسج آیا ہے کہ 8 بجے اس لیے رکھا ہے کہ لوگ آفس سے آ جائیں گے تو پھر یہ میچ دیکھیں گے. تو میں نے بولا بھائی اگلے دن کیا آفس نہیں جائیں گے؟ ایکچولی یہ 8 بجے کے بعد جاتے ہوں گے نا, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو پھر باقی بھی 8 بجے کے بعد جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس وقت ہی بہتر ہوں گی جب آپ ڈیسیژن اچھے لیں گے. ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی سوچ رہا ہے, اور کوئی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں سوچ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی بس PSL نکل جائے گی, ٹائم پاس کر رہے ہیں, ٹائم پاس کر صحیح بات ہے. کچھ نہیں. اسکور کارڈ پر بھی کل کے میچ کی نظر ڈالتے ہیں, اور باسط بھائی تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے پچ پہ تو بہت بات کر لی, لیکن اب ٹم سائفرٹ جیسا پلیئر جب کھڑا ہوا ہے, 30 رن 37 بالوں پہ کیے ہیں, they were not going. نجیب بھای آپ سائفرٹ کو چھوڑیں, آپ وارنر اور ونس کا آؤٹ دیکھیں, ان کے پاؤں نہیں نکلے. میں کہہ رہا ہوں وہ پہلے سے انڈر پریشر تھے پچ کو دیکھ کے. میں کہہ رہا ہوں پچ سے انڈر پریشر ہوئے, جلدی آؤٹ ہوئے, ٹائم نہیں مل. بٹ مائی پوائنٹ از somebody who has played 37 balls, اور پھر خوشدل شاہ جس نے 23 بالیں کھیلی, ان کو تو جانا چاہیے تھا. they were not going for big shots. نجیب بھائی سائفرٹ ایسا پلیئر ہے, کیسا پلیئر ہے جس طرح کھیلا؟ بالکل بھی نہیں ہے. خوشدل ہے, نہیں ہے, کوئی ریزن تو ہوگا. لیکن اپروچ بھی تو میں آتا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں نا. نمبر 4 پہ کون آیا؟ نمبر 4 پہ سعد بیگ, ایمرجنگ پلیئر. کیا وہ نمبر 4 پہ بنتا تھا؟ آپ نبی کو بھیج رہے ہیں 7 پہ. یہ بہت غلط فیصلہ ہے. اب میں نہیں چاہ رہا تھا اس بچے پہ بات کروں. کل دیکھا میں نے اس کو, اتنا بڑا وائڈ اس کا اسٹانس ہے بابر اعظم کی طرح, صحیح ہے, اور ہائٹ چھوٹی ہے,
وہ جو ہوتے نا تھرو ڈاؤن کرنے والے سیمنٹ پہ بال آئے گی بیٹ پہ لگے گی, وہ ہے ٹیکنک. جب وہاں جہاں پہ بال موو کرے گا بریک ہوگا وہاں پہ یہ بچے ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ غلط ہے یار, میں اللہ کا میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, یہ جو آپ لوگ وائڈ اوپن کرا رہے ہیں نا غلط کرا رہے ہیں. لمبے آدمی کا سمجھ میں آتا ہے, چھوٹی ہائٹ والے کا اگر پاؤں اسٹانس کھلا ہوگا سارا وزن ہپ پہ آ جائے گا, پاؤں نہیں چلیں گے. جو سیمنٹ پہ آئے گی بال لگتی رہے گی, جہاں پر بال موو کرے گا اسپن ہوگا آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو یہ چیز دھیان دینی چاہیے نئے بچوں پہ یار, ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. دیکھیں بالکل صحیح کہا باسط بھائی نے. دیکھیں ہر کتنے میچ ہو گئے ہیں, کل 9-10 میچ ہو گئے. ہر میچ میں تو آپ کو ایسی پچ تو نہیں نا ملے گی جہاں پہ آواز آئے. آپ بینگ اے پروفیشنل آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. آپ مجھے بات بتائیں, اس سے پہلے ہمارے جو لوکل پلیئر ہیں سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ کون ہے پرفارمر بیٹسمین کوئی نظر آ رہا ہو؟ مجھے ایک بات تھوڑا بہت خوش دل ہے, تو خوش دل نے بھی ایک میچ میں کیا ہے, ایک میں 40 بھی کرا. دیکھیں آپ بلیم ہم نے دیا, آئیڈینٹیفائی کیا پچ اچھی نہیں ہے. آپ یہ بھی کہے کہ ہماری ابیلٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم مشکل ٹائم کو اور پریشر والے ٹائم پہ ذرا کنڈیشن ٹف ہو ہم اس کو کیسے سروائیو کریں. یہاں پہ کیا سب یہی سوچ رہے تھے, کیسے ٹانگیں نہیں ہلی. وارنر آپ دیکھیں کتنا پہلی بال پہ کتنا روم بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیس سے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ہلا ہوا ہے. آپ دیکھیں بیچ میں تھوڑا سوئنگ ہوتا ہے بال, نیا بال آیا تو وہ اپنی لائن مس کر گیا بیچ والا بال. اس کے بعد خوشدل شاہ کس ٹائپ کی بیٹنگ کر رہا تھا. آپ دیکھیں 4 اوور اماد وسیم اس کے سامنے کر گیا, 4 اوور شاداب کر گیا, 1 اوور نواز کر گیا, تو ایک چھکا نہیں لگا. شہزاد نے کرا ہے. اور باسط بھائی بات یہ کہ اب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ 20 اوور کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, رکنے کا اس سے زیادہ کیا فائدہ. اور جب ہم پچ کو اتنا بلیم دے رہے ہیں. نجیب دیکھو آپ عرفان دیکھ لیں, خوشدل دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم صرف جیت نہیں ہے, اس ٹائم یہ ہے کہ ہم اتنا کر لیں جو نیکسٹ سیریز ہے اس کے لیے ہم لوگ کنسیڈر ہو جائیں. اب وہ ٹیم گیم ختم ہوتی جا رہی ہے لڑکوں میں, وہ ابیلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرے. 4 اوور میں 17 دیے شاداب نے, 4 اوور میں 17 ہی دیے, 17 دیے, ایک نے 2 ایک نے 1. اگر ان ایون پچ ہے جو ہمیں نظر آ رہی تھی شروع میں, تو ان پہ تو چانس لینا چاہیے تھا. This is what I'm saying نا کہ پچ کا بھی آپ کو پتا چل گیا, اتنا آپ کا اوورز بھی ضائع ہو گئے. وہ جو نمبر 4 پہ بچہ آیا ہے وہ نکل کے زبردستی مارا تھا, تو شاداب بچہ تھوڑی جو منہ پہ بال کرے گا. صحیح بات ہے, اس نے اس کو اپنا خوشدل کو بھی گگلیاں کری, اس کو بھی گگلی کری. بیٹنگ کا بھی پرابلم نظر آیا. اگر آپ کو پچ خراب ملتی ہے تو آپ اس پہ اڈیپٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ٹم سائفرٹ تو پچھلے سیزن میں بھی اسٹرگل کیا تھا اس نے کراچی کے, اس لیے کہ باؤنس لو ہے. وہ تو نیوزی لینڈ کی پچز پہ, آسٹریلیا کی پچز پہ باؤنس آئے گی, بیٹ پہ بال آئے گا تو وہ مارے گا. لیکن جس طرح ساتھ میں ایک ظاہر اسٹرگل کر رہا تھا. اب عامر جمال کو دیکھیں, اچھا ایک چوکا اس نے مارا, اس کے بعد وہ ہولڈر کو نکل کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک فاسٹ بالر کو آپ نکل کے تھوڑی مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس نے سلوور باؤنسر ڈالا, جیسے اس نے دیکھا آگے آتے ہوئے اور وہ ہک کرتے ہوئے کیچ آؤٹ ہو گیا. آپ کو اڈیپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایمرجنگ جو پلیئر کھیل رہے ہیں نا, آپ دیکھ لینا, یہ شہزاد وہ ہے جو بیٹر ہے, ساتھ میں بالنگ کرتا ہے. نمبر دیکھ لینا, بالنگ دیکھ لینا, 1 اوور. جی ایسے ہی. ہمارا جو امیجنگ پلیئر ہے وہ 4 نمبر پہ ہی کھیل رہا ہے. ارے بھائی نیچے لے آؤ, کوئی لا ہے کہ نمبر 3 پہ کھیلے گا یا نمبر 4 پہ کھیلے گا. مشکل یہ ہو جاتی ہے نا کہ اگر ایمرجنگ کو آپ 3 یا 4 5 بالیں دیں گے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یار آپ نے ایمرجنگ کو 3 4 بیسکلی آپ کو ایک چیز ملی ہوئی ہے کہ آپ کو ایمرجنگ کھلانا ہے تو آپ کھلا رہے ہیں, لیکن آپ اپنی ٹیم کا کمبینیشن, لیکن اگر وہ بیٹر ہے تو اس کو آپ کو میکسیمم چانس تو دینا پڑے گا نا. اگر آپ اسی بیٹر کو, صاحبزادہ فرحان کی مثال آپ کے سامنے ہے نا, کراچی کنگز نے بھی پہلے, لاہور قلندر نے بھی 6 7ویں نمبر پہ بھیجتے رہے. لاہور قلندر تو اوپن کر رہا میں تو اوپر شروع پہلے والے سیزن میں نیچے بھی گیا ہے, وہ بہت سے میچوں میں نیچے گیا. لاہور قلندر نے زیادتی بھی کی, اس سے کیپنگ کروا کے, یہ بھی دیکھے نا ایک افیکٹ پڑتا ہے کوئی ایک اسپیشلسٹ بیٹسمین ہو. آپ دیکھیں یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ 4 پہ آیا یا 5 پہ آیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے, اسیس کرتے ہیں, گیم اویئرنیس کیا ہے. یہاں پہ پچ ٹھیک ہے ایسی ہے, 150 والی 160 والی تو سوچ کے بندہ بیٹنگ کرتا ہے. This is what I'm saying کہ اتنا رن پہ اعظم خان نے بھی اتنا کوئی چھکے نہیں مار لیا, وہ بھی اسٹرگل کرتا رہا. رن بال بنایا یہی تھی نا, رن بال سے بھی کم 128 کرنا ہو, 150 رن بھاری ہوتے اس پچ پہ. بالکل صحیح, یہی پوائنٹ ہے. پچ خراب تھی لیکن انہوں نے بھی برا کھیلا نا. آپ سوچ یہاں پہ 150 یا 160 ہوتا, کیا اسلام آباد چیز کرتی, اور ڈفرنس وہی تھا. 18 بالوں پہ 30 رن کر کے فلو دے دیا.
صاحبزادہ فرحان نے کل بھی. اور دیکھیں مجھے تو اب یہ افسوس ہو رہا اپنی بالنگ پہ, نیوزی لینڈ ٹور پہ اب ٹیم سائفرٹ سے مار کھائی جیسے وہ, مجھے افسوس ہو رہا اپنی بالنگ پہ, وہی بالنگ جہاں پہ یہ سے زیادہ مشکل ہر میچ میں تو نہیں ہوتی ہے, ہر میچ میں پٹے ہم. وہ کنڈیشن ٹیم سائفرٹ کو سوٹ کرتی ہے نا, سپر اسمیش وہاں کھیلتا ہے, پورا سیزن وہاں کھیلتا ہے, لیکن ہم اس کا توڑ نہیں نکال پا رہے. ایسا کون سا بڑا پلیئر آپ دیکھیں نا ڈیوڈ وارنر کیوں اسٹرگل کر رہا ہے, ڈیوڈ وارنر بھی اسٹرگل کر رہا ہے, منرو نے بھی کراچی کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا. لیکن آپ مسئلہ یہ نا یہاں پہ سامنے والا پلے جیسے ونس ہے, اب وہ عادت بنا لی ہو, سامنے جو ہٹ مارے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to a special transmission. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کل کا میچ ہوا یہ چوتھی اسلام آباد یونائیٹڈ کی کامیابی تھی. اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل پہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنی پوزیشن کو اور سٹرونگ کر لیا ہے. 8 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہیں, 4 آؤٹ آف 4 with a net run rate of 2.544. لاہور قلندر دوسرے نمبر پہ. کراچی کنگ جیسے شاہد صاحب نے کل کہا تھا پاکستان ٹیم کی طرح ایک دن اچھا ایک دن برا, اسی طرح سے چلتے ہوئے کراچی نے 4 میچز کھیلے ہیں جن میں سے 2 جیتا ہے 2 ہارا ہے, -0.3 نیٹ رن ریٹ ہے. پھر کوئٹہ گلیڈیٹرز, پشاور زلمی اور ملتان سلطان. تو اسلام آباد یونائیٹڈ ابھی سے نہیں پچھلے سیزن سے ہی بہت اچھی جا رہی تھی, اور ان کا جو موسٹ کنزیکٹیو ونز ان HBL PSL ہے وہ ریکارڈ بھی سب سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے اب تک. کل کے میچ کے بعد 9 میچز ان اے رو بیک ٹو بیک اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیتے ہیں 2024 اور 2025 میں اب تک. اس سے پہلے ملتان سلطان کے 8 میچز تھے بیک ٹو بیک جو کہ 2021 اور 22 کے سیزن میں تھے, اور اس سے پہلے بھی دیکھیے آپ 3 بار پھر اسلام آباد ہے, 6 لگاتار اور 2 بار 5 لگاتار. تو کلیئرلی کیا ٹیم ہے بھائی یہ. بالکل ایسے ہی ہے, اور میں نے دوسرے میچ کے بعد کہا تھا یہ ٹیم چیمپئنز ٹیم ہے. سب ٹیموں کو انہوں نے آلموسٹ ہرا دیا, بالکل قریب نہیں لگنے دیا, اور میرا نہیں خیال کہ آنے والے میچز پہ بھی کوئی ٹیم ان کو مشکل میں لا سکتی. لاہور قلندر لا سکتی ہے جیسے ان کے پاس بالنگ ہے, لیکن میرا خیال یہ 2025 کی چیمپئن اسلام آباد ہی ڈیزرو کرتی, جیسے انہوں نے ٹیم بنائی ہے, کمبینیشن بنایا, جیسے چاروں میچ وہ کھیلے ہیں. کرکٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, 20 پہ بھی آؤٹ ہوئے ہیں, ہم لوگ ہوئے ہیں, کئی ٹیمیں ہوئی ہیں 100 پہ بھی آؤٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم جو بہت زبردست لگ رہی ہے, کیونکہ میں اور شاہد بھائی تو اس بات کو نہیں مانتے, کیونکہ ہم نے اسی PSL میں دیکھا ہے کہ 4-4 5-5 6-6 میچز جیتنے کے بعد بھی لگاتار ہاری ہیں ٹیمیں. ملتان کی ایگزامپل تھی سب سے زیادہ, بٹ جو کامران کہہ رہے ہیں اس وقت فلالس لگ رہی ہے. اچھا ہوگا ان کے لیے کہ ایک ان کا برا دن اسی لیگ فیز میں آ جائے. اگر یہی برا دن کہیں کوالیفائر میں آ گیا یا ناک آؤٹ اسٹیج میں, اگر تو سارے میچ جیت کے وہ کوالیفائر 1 کے لیے کریں گے تو ایک چانس اور ملے گا, تو اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر وہی امپیکیبل کنسسٹنسی ہے اور سارے میچ جیتے ہوئے جاتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ, کہ ایک اچھی ٹیم ہے, پروفیشنل سیٹ اپ ہے, جس طرح وہ ڈرافٹ میں اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں, جس طرح وہ ڈرافٹ میں پلیئر بائی پلیئر اور اسپاٹ بائی اسپاٹ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ بڑی کمال کی چیز ہے. آپ دیکھیں ان کے پاس ساری چیزیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کے کوچ کون ہے؟ ان کے کوچ مائک ہیسن, پاکستان ٹیم کا بن جائے, نیوزی لینڈ والے. ہاں اگر کہیں PSL جیت گئے تو اس کو پہلے بھی آفر کر چکے ہیں, آفر پہلے بھی کر چکے ہیں, اس نے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا, پہلے منع کر دیا تھا. اس دفعہ چانس ہے. ٹیم کی کامیابی کی آپ وجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سامنے والے خراب کھیل رہے ہیں. نہیں اوور آل یہ تو ابھی کھیل رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, یہ تو ابھی کھیل رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اوور آل جو لاسٹ ٹائم جب ان کا فائنل ہوا ہے ملتان سے, فیوریٹ کون تھا؟ ملتان تھا, یہ جیتے تھے. ہم لوگوں نے بالکل صحیح بات پریڈکٹ کیا تھا اسلام آباد جیتے گا, کیونکہ وہ پہلے بھی ہرا کر آ رہا تھا. کیا پشاور زلمی اس طرح کھیلتا ہے؟ نہیں. پشاور زلمی کا میں نام لے رہا ہوں, میں نہ کراچی کا نام لے رہا ہوں, نہ اپنا کوئٹہ, نہ لاہور. پشاور زلمی جس طرح کھیل رہا ہے اس طرح تو کھیلتا ہی نہیں کبھی. مطلب آپ دیکھیں کرکٹ لو ہو گئی ہے, نیچے چلی گئی ہے. یہ اوپر اٹھانا کس کے ہاتھ میں؟ کیا اپنا آنر کے ہاتھ میں, پلیئروں کے ہاتھ میں, پلیئرز کے ہاتھ میں, کوچز کے ہاتھ میں, کیا پلان کر رہے ہیں آپ سامنے والے کو دیکھ کے, کیا پلان کر رہے ہیں. ابھی میچز ہیں باقی, اور پھر لیگ میں یہ ہوتا ہے جیسے فرسٹ اگر PSL کی بات کریں, اسلام آباد یونائیٹڈ 1 میچ جیتی تھی 1 ہارتی تھی, اور ڈین جونز اتنا فرسٹریٹ ہوتا تھا لیٹ ڈین جونز کہ وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے وہ ریڈ بک لے کے چلتا تھا, اور آخر میں انہوں نے جیتے, ایلیمینیٹر جیتا, سیکنڈ کوالیفائر جیتا اور ٹائٹل جیتا.
بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ گنجائش ہوتی ہے. شروع میں تو ان کا مذاق اڑ رہا تھا نو یور پلیئرز پہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی چیزیں اسٹیٹس بتاتے ہیں 10 سال بعد پھر کراچی کر کے دکھاتے ہیں ایک جیت رہی ہے ایک ہار رہی ہے ایسے مومنٹم پکڑ سکتے ہو سکتا ہے. لیکن میرا سوال پتہ کیا ہے, میرا ایک دم ذہن میں آیا, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا یہ برانڈ وہ ہے جہاں پہ پلیئرز کھلائے جاتے ہیں جو پاکستان ٹیم میں ہو. دنیا میں لیگ ہو رہی ہوتی, جو ان کے ریگولر ممبر ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں بیٹھے ہوتے. یہ پاکستان سپر لیگ میں ہمارے کئی پلیئر جو پاکستان ٹیم میں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا وہاں پہ غلط سلیکشن ہو رہی ہے. وہاں پہ تو غلط ہو ہی رہی ہے نا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, آپ صحیح ٹیلنٹ کو موقع نہیں دے رہے, آپ اپنے فیوریٹس کھلانے کے چکروں میں اپنی لیگ بھی خراب کر رہے ہیں. جو پاکستان ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بن رہی, کوئٹہ کی ٹیم میں دیکھ لیں, ملتان کی ٹیم میں دیکھ لیں, لاہور کی ٹیم میں دیکھ لیں, کتنے پلیئرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے کوالٹی آف کرکٹ نیچے جا رہی ہے. یہ بھی ہے نا جو T20 کا پلیئر ہی نہیں اس کو بھی لیا ہوا ہے. ابھی 1-2 سال پہلے امام الحق کو بھی لیا ہوا تھا جو ہے ہی نہیں T20 کا پلیئر. سر ایک چیز اور ہو رہی ہے اب فرنچائز کرکٹ میں نا, PR ریلیشن شپ پہ ڈرافٹنگ میں وہ نہیں میں بتا رہا ہوں, پہلے نہیں تھا, پہلے اتنا نہیں تھا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, زلمی میں ہم جتنے سال رہے ہیں, ہم کوئی بتاتے تھے یا کوئی اور بتاتا تھا, نہیں سنتے تھے, وہ اپنی کرتے تھے. اب ہر فرنچائز میں یہ کام ہو گیا. یہ آپ لوگ تو کام کرتے ہو نا, آپ لوگ تو گھومتے ہو پورے پاکستان میں, کیا جو ٹرائل لیتے ہیں. باقی اپنا زلمی ہو گیا, لاہور قلندر ہو گیا, یہ لوگ تو گھومتے ہیں. علی ترین اپنے ملتان میں لگاتا ہے. مجھے حیرت ہے علی ترین نے عامر یامین کو نہیں لیا. کوئی ہے نہیں. مقصود چیمپئن ہوا, بیسٹ بیٹسمین ہوا. ہم لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ ملتان سلطان اور کراچی کنگز نے بڑے اچھے بیلنس اسکواڈ یوز کیے ہیں, لیکن آپ اس میچ ڈے پہ اگر اچھا نہیں کھیلو گے تو آپ کا جتنا بھی اچھا اسکواڈ ہو, اور کوالٹی اسلام آباد یونائیٹڈ کی ہے کہ وہ اپنے ایک تو میچ ڈے پہ اچھا کھیل رہے ہیں, دوسرے اپنی بینچ کو روٹیٹ کر رہے ہیں. رائلی میریڈتھ ایک میچ کھیلتا ہے, اگلا میچ بین ڈوارشیس کھیلتا ہے, پھر رائلی میریڈتھ ایک کر کے کھیلے انہوں نے میچ. اسی طرح انہوں نے اپنے سعد مسعود کو بھی ٹرائی کیا, محمد شہزاد کو بھی ٹرائی کیا, سارے وہ اپنے بینچ کے پلیئرز بھی ٹرائی کر رہے ہیں. اور سب سے ان کے فائدے والی بات یہ کہ ظاہر ہے وہ جیت رہے ہیں تو اس لیے سب اچھا لگ رہا ہے. وہی میں نواز کھیلا, کل نواز کھیلا. دیکھیں یہی مسئلہ نا, جب وہ جیت رہے ہیں ان کو پتا ہم نے پلیئرز وہ لیے ہیں, کسی کی جگہ پہ بھی آ جائیں گے ہماری ٹیم پہ پریشر نہیں آئے گا کہ وہ نہیں ہے. تو یہی ایک اچھی پلاننگ ہے. آپ دیکھیں شعیب مقصود کی میں نے بات کی, ملتان میں بیسٹ بیٹسمین ہوا, اگلے سال 2 میچ اس کو کھلائے ہیں. کیسے آپ اس کو باہر بٹھا سکتے ہیں, کیسے آپ ملتان سلطان کی ٹیم سے باہر کر سکتے ہیں. شاداب کی کل کی جیت کے بعد کیا کہنا تھا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. فینس کا ناراض ہونا تو اوبیسلی بنتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, اوبیسلی فیلئر آئے ٹیم کے بھی, پلیئرز کے بھی, یا تو ہم ان کو بیک کریں یا ہم چیزیں چینج کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بیک کر سکتے ہیں, کہ جس پلیئر نے آپ کو اگر انٹرنیشنل لیول تک پروو کر کے دے دی ہے تو اس چیز کو بیک کرنا چاہیے. اس کے فیلئر اوبیسلی آئیں گے, ایسا کوئی پلیئر نہیں ہے دنیا کا جس کے فیلئر نہیں آتے. فٹنس کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ والا اب سوال ہونا نہیں چاہیے. وہ اسلام آباد کے لیے ہمیشہ سے پرفارم کرتا ہے اور ہمیں اس کی پرفارمنس کی ضرورت ہے. ٹورنامنٹ میں ہمیں 2 ایسے میچز چاہیے جہاں وہ ہمیں پرفارم کر کے دے اور وننگ کنٹریبیوشن کرے, تو وہ ہمیں ہمیشہ کر کے دیتا ہے. وہ باسل بھائی بریک پہ جانا ہے, کیا کہیں گے شاداب؟ بریک کے بعد دوں گا, بتا دیں ابھی پھر ہم نیکسٹ میچ پہ چلیں. یاسر شاہ کیسے باہر بیٹھا تھا, پھر وہ تو پرفارمر تھا, اس کو بھی چانس دینے چاہیے تھے. پھر نام سنا ہے نا یاسر شاہ کا. حیدر علی لاسٹ ایئر چیمپئن بنانے میں بڑا کامیاب ہے, اس کا رول ہے, اس نے پرفارمنس دی, وہ ارلی میچز باہر بیٹھا. آپ خود کر رہے ہیں ایسی چیزیں, آپ کا جو لڑکے ہیں جن کو ضرورت ہے, پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے, وہ باہر بیٹھیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے, وہ کیسے کمپیٹ کریں گے, کیسے پرفارمنس دیں گے. آپ پاکستان کی سپر لیگ میں آپ پلینگ 11 میں ریگولر ممبر جو پاکستان ٹیم میں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. محمد وسیم کے باہر بیٹھا اور روہیل نذیر 2 وہ مثالیں ہیں بہت بڑی, جو ٹیلنٹڈ تھے, جو انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلے. روہیل نے تو 2 ورلڈ کپ انڈر 19 کھیلے. ان کے ساتھ کے انڈین پلیئرز آپ دیکھیں کہاں پہ موجود ہیں. یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم ایسے ٹیلنٹڈ پلیئرز کو جو ہمارے لیے انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلے, ہم ان کو پروگریس نہیں کروا سکے. بالکل ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج کے گیم پر بات ہوگی, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک. کراچی کنگ کے لیے ہوم والے لیگ میں یہ آخری گیم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کراچی جیتے, کیونکہ کراچی اپنے ہوم سے یہ ایک وکٹری لے کے جائے تو ٹرافی دے دیں. نہیں ٹرافی بھی دیں گے, ریلیکس. لیکن یہ کہ یہ والا میچ تو جیتے نا,
جاتے جاتے. کون سا والا؟ یہ جو آخری گیم ہے ہوم کا. کس سے ہے؟ پشاور زلمی. اس سے آپ تو کام ہی کے لیے بول رہے ہیں نا. ایک ٹانگ پہ کھیلے گے نا پشاور زلمی کے. دیکھو اب تک 2 پہ کھیل رہے تھے, ریزلٹ تو نہیں لگ رہے. نجیب صاحب کل جو پچ کھیلی ہے نا, اس حساب سے یہاں پہ اسپنرز 25% ہونے چاہیے, 75 فاسٹ بالرز ہونے چاہیے. جس طرح ان ایون باؤنس ہے نا, وہ 4 فاسٹ بالر سے کھیلتا ہے حاجی محمد اکرم جس کا نام ہے نا, وہ اسپنر ایک ہی کھلاتا ہے. وہ پسند نہیں کرتے زیادہ نا. نہیں, فاسٹ بالر پہ اس کا وہ ہے. اور اگر زلمی نے ٹاس جیت لیا نا, اور کل والی پچ جس طرح شاہد بھائی نے بولا ہے, تو پھر سر پہ ضرور لگے گی بال کسی کے. یہ تو آپ کو دیکھیں شروع میں ہی بتا دیا کہ 3 ادھر اور 2 ادھر. یہ تو شروع جاتی ہے نا شاہد بھائی. کراچی کنگز کو اس پی ایس ایل کے ابھی تک 4 میچوں میں, اور آج 5واں میچ ہے, نہ تو کراؤڈ سپورٹ ملی, نہ ہی پچ سپورٹ ملی, نہ ہی ہوم ایڈوانٹیج ملا. تو اب اکڑ بکڑ بمبے وہ والا ہے سلسلہ, جیتے ہارے تو آج جیتے. آج جیت کی باری ہے. کراچی کے جو ٹاپ 3 بیٹرز ہیں نا, ان کے لیے لاہور قذافی اسٹیڈیم کی پچ بہت سوٹیبل ہے. ابھی سے پہلے سے کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ والا تو جیتنے دیں پہلے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کامران؟ دیکھیں اچھا میچ ہونا چاہیے. میچ اچھا ہو یار, ہم 10 دنوں سے یہی بول رہے ہیں اچھا میچ ہونا چاہیے. ہوتا ہے تو کہتے رہے نا 5 سال. دیکھیں 200 اسکور بنا ٹوٹل. دیکھیں ہم 5 سال سے کہہ رہے ہیں, 5 سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کرکٹ اچھی ہو, آپ پروسیس اچھا کریں, سلیکشن اچھی کریں, وہ نہیں سن رہے. اب 10 دن ہو گئے ہم کہہ رہے کوالٹی کرکٹ ہو, تو آپ غصہ کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے کہ فینس خوش ہو جائیں. فیصلہ ہو گیا ایک ہی دن میں 200 بنے, یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی میچ اچھا ہوا نا 200. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا میچ ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو پشاور ایک مومنٹم پکڑ لینا, بڑا مشکل ہے ان کا مومنٹم بھی توڑنا. کیونکہ ہم نے دیکھا پاس میں بھی 2 میچز پہلے آ رہے ہوئے, مومنٹم بن کھا رہا ہے, توڑنا تو دور کی بات ہے. وہ تو آج میچ ختم, بس مجھے ڈر لگ رہا ہے آج میچ ختم ہو گیا تو پتا چلے گا. اگلے سال کے پینل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو بات بتا دوں, اگر پشاور پہلے بیٹنگ کر گیا, کراچی پھر نزدیک بھی نہیں لگے. پشاور پہلے بیٹنگ کر دیا, کراچی میچ جیت جائے گا. چلے میچ جیت جائے گا. پشاور پہ اگر سیٹنگ دی بیٹنگ اگر پشاور چیز کرنے پہ آ گیا نا, پھر تھوڑا کانفیڈنس لیول میں. دیکھیں آپ کی تو ہم نے سنی, اب فینس کی سنتے ہیں. فینس کیا سوچ رہے ہیں؟ فینس یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام ہے, کراچی آرام سے جیتے گا. تو فینس ہوتے ہیں نا, وہ کوئی تجزیہ انالیسس وہ اپنی ٹیم کو چاہتے ہیں. جی بھائی ایک سیکنڈ, فینس جانے سے پہلے ان فینس کو خوش کریں. یہ جو پلیئرز ہیں نا فرنچائز, اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنے پلیئروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کروائے. یہ 30 سیکنڈ میں فینس کچھ نہیں بتا سکتے جب تک 10-15 دن پہلے نہ دیکھتے ہیں. پہلے کیا جی دکھا دے. یہی کہنا چاہوں گی کراچی کے کنگز کو بہت اچھا سا کھیلیں, اور اس بار واقعی ٹرافی لے کر. بابر اعظم کی فارم نہیں چل رہی, لیکن بابر اعظم کے ساتھ بھی ہے دعائیں کہ فارم واپس آ جائے ان کی. اس بار جو کراچی کی ٹیم ہے وہ بہت زبردست ہے. کراچی کی سپورٹر کرکٹ فین اپنے شہر کو پہلے سپورٹ کرے گا, باقی ٹیم بھی ہماری ہے. اگر میچ دیکھوں گا تو کراچی کنگ کا ہی دیکھوں گا. ڈیوڈ وارنر کراچی کا کیپٹن ہے, ہمیں اسی سے امید ہے, ہم چاہتے ہیں وہی جیتے بس. حسن علی بہت اچھا. جی تو بھائی کوئی کہہ رہا ہے کراچی, زیادہ تر کہہ رہے ہیں کراچی, لیکن باقی کچھ جو ہے وہ نہیں, کچھ جو ہے وہ بابر اعظم کی وجہ سے ذرا زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کے رنز ہو جائیں. دیکھیں ابھی باقی بیٹسمینوں نے تو رنز کر دی ہیں, اب رہ گئے ہیں بابر اعظم کے. جیسی پچ ہے, جیسی کنڈیشن ہے, بابر اعظم کے لیے سوٹیبل ہے. ایک اینڈ سنبھال کے رکھے, ٹارگٹ پہلے یہ رکھے جو ہم نے کراچی اور اسلام آباد والے میچ پہ کنڈیشن کے مطابق 150-160 کر لیں تو زیادہ وہ سیف سکور ہوگا, ایک اچھا وننگ ٹوٹل ہوگا اگر سیم پچ پہ میچ ہو رہا. ٹھیک ہے باسط بھائی, فائنل تھاٹس. جو پہلے بالنگ کرے یہ فائنل تھاٹ. ہاں وہ مشکل ہو جائے گا جو بالنگ کا ایڈوانٹیج, کل کی بالنگ کا ایڈوانٹیج بیٹنگ کرے گا یہ بتاؤ. اور جہاں تک بابر اعظم کی بات ہے, ہمارا سپر اسٹار ہے, اللہ کرے وہ بنائے فارم میں آئے, لیکن لاہور کے لیگ سے. آن دس نوٹ آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.